अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना जगह सफीन का जो यहाँ तक तहकीम के मसले पर जो सारा मामला आया था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो उन्होंने मना कर दिया था कि वो खलीफा नहीं बनना चाह रहे, और रीजन हमने बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट रीजन तो यही था कि वो हजरत अली को खलीफा बरहक समझते थे, तो उनकी जगह कैसे ले सकते थे ना। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है हमने ये पढ़ा था कि जब फाइनली सारी बातचीत बिल्कुल डेडलॉक की तरफ जा रही थी ना, कि कुछ कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था, तो आखिर में जो बात हुई थी वो ये कि हजरत अमर बिन अलास ने हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहा था कि मतलब आप हमें क्या कंसिडर करते हैं, कि आप हमें एक बागी और मुतहारिब ग्रोह शुमार करते हैं या एक अलग हुकूमत और रियासत की हैसियत देंगे। तो इस पर हजरत अबू मूसा अशरी ने मतलब एक तो हजरत अली की जो खिलाफत है वो मतलब वो गालिब रहेगी, इसकी तरफ भी पॉइंट आउट किया, और दूसरा इस चीज को डिनाई भी नहीं किया कि अलग हुकूमत या अलग रियासत के तौर पे जो है शाम के लोगों को जो है कंसिडर किया जाए ना, शामी लश्कर को या शाम को एक अलग रियासत के तौर पे कंसिडर किया जाए, तो उसको भी मना नहीं किया था उन्होंने स्ट्रेट अवे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, फिर हमने ये पढ़ा था कि ये जो बात थी ना, जो कि वैसे मैंने कई जगह पे यही वाला वाकया सुना था, जो डिफरेंट स्कॉलर्स से, तो वो तो काफी स्ट्रांगली इसको बयान कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि ये ज़ईफ रवायत है ये वाली जो है ना, कि जिसमें कहा था ना कि जो डिसाइड किया था, क्योंकि डिसीजन तो इन्हीं दोनों को लेना था ना, हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु को। तो इसमें जो ये बात हुई थी ना कि जो है सामने आएंगे हजरत अबू मूसा अशरी और हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु, और क्या करेंगे, हज़रत अबू मूसा अशरी कहेंगे कि भई मैं हज़रत अली को भी मतलब कि खिलाफत के उससे जिसे कहते हैं ना माज़ूल करना, सस्पेंड करता हूँ, और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ना, मतलब वो दोनों को अलग-अलग जो है वो कर देते हैं, यानी उनके जो ओहदे हैं ना, उससे हटाते हैं। वो दोनों ने कहा था हम ये दोनों जाके ये ऐलान कर देंगे, ठीक है। तो पहले अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान कर दिया, ठीक है, दोनों के हवाले से हज़रत मुआविया को भी कि मैं उनको भी सस्पेंड करता हूँ और उनको भी, मेरा ये फैसला है, हज़रत अली को भी, ठीक है। इसी तरह हज़रत अमर बिन अलास को भी फिर यही डिक्लेयर करना था सबके सामने, लेकिन इन रिवायात के मुताबिक जो इस बुक के अकॉर्डिंगली गलत रिवायात है कि हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बारी आई कि अब आप भी यही वाला ऐलान करें कि हम इन दोनों को अपने-अपने ओहदे से हटाते हैं और किसी तीसरे को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कि हज़रत मुआविया को जो है शाम के अमीर थे ना, तो वहाँ उनको उस ओहदे से सस्पेंड करते हैं, हज़रत अली को खिलाफत के ओहदे से सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग दोनों तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन हज़रत अमर बिन अलास की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं, हाँ, हज़रत अली को तो मैं सस्पेंड करता हूँ उनके ओहदे से, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं अपनी जगह पे बरकरार रखता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डिफरेंट रिवायात हैं, जो कि इस बुक ने कहा है कि झूठी हैं, तो उस हिसाब से मतलब कि फिर एक तरह से धोखा हो गया ना, हज़रत अबू मूसा अशरी से जो कमिटमेंट की थी, हज़रत अमर बिन अलास ने वो नहीं, फिर उन्होंने उसको निभाया, ठीक है। तो बस ये वाली एक बात हुई थी कि अब इस बुक में तो लिखा है कि ये गलत रिवायात है, ठीक है ना? तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आप लोगों को कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे। हाँ, ये वाला पेज नहीं रीड किया था, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अकाबिर सहाबा कराम ने वाक़े की तहकीक की। इस झूठे प्रोपेगेंडे की गूंज अकाबिर सहाबा कराम और ताबईन आज़ाम तक भी पहुंच गई थी। चुनांचे उन्होंने इसकी तहकीक की तो पता चला कि तहकीम के इज्तिमा में ऐसी बदमज़गी नहीं हुई थी। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मसाहिब हजरत हुसैन इब्ने मुंजर रजी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और उनसे कहा, मुझे इस फैसले से आगाह फरमाइए जिसका जिम्मेदार आपको और अबू मूसा अशरी को बनाया गया था। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं हजरत हुसैन मतलब इब्ने मुंजर रहमतुल्लाह अलैह, उनका बता रहे हैं कि वो उन्होंने बात कही कि मैं जो है हजरत अमर बिन अलास के पास गया, ठीक है, और उनसे मैंने कहा कि मुझे उस फैसले से आगाह फरमाइए जिसका जिम्मेदार आपको और अबू मूसा अशरी को बनाया गया था, ठीक है ना। आपने उस मामले में क्या तय किया था, क्या फैसला हुआ उस तहकीम की मजलिस में? तो हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस बारे में लोगों ने जो कहना था वो कह चुके हैं, मगर अल्लाह की कसम अ, हाथ इस तरह नहीं हुई, अच्छा, बात अल्लाह की कसम बात इस तरह नहीं हुई जिस तरह लोगों ने कही है। यानी लोग वही की जो बात हो रही है ना, जो कह रहे थे ना कि भाई अबू हजरत अमर बिन अलास ने धोखा दे दिया हजरत अबू मूसा अशरी को, तो जो है बात एक्चुअल में ऐसी नहीं है जो लोग कह रहे हैं। ये हजरत अमर बिन अलास ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बोला, ठीक है ना। अच्छा, इसका हाशिया नीचे देखते हैं।
हाँ, नंबर 1 इसके बाद उन्होंने अपनी और अबू मूसा अशरी की वही गुफ्तगू जिक्र की जो हम पीछे नकल कर चुके हैं, ठीक है। इसका हवाला दिया है तारीख दमिश्क वगैरह। याद रहे कि छोटा लिखा है, तहकीम में बद मुआमलगी पर पेश की जाने वाली मुतय्यन सहाबा से आलूदा जो रिवायतें सनदन कम ज़ईफ है वो 3 है, जो सनदन कम ज़ईफ है। अच्छा, इसको पढ़ती हूँ। मामर अन ज़ुहरी, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। मगर ये ज़ुहरी से मुरसलन मनक़ूल है और नाजुक मामलात में मुरासील ज़ुहरी हुज्जत नहीं। अच्छा, फिर अगली रिवायत आ रही है ज़ुहरी अन अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन अम्र बिन हज़म की एक तवील रिवायत जिसमें है, अरबी में लिखा है, फिर लिखा है मगर इसकी सनद भी कमजोर है। अच्छा, डिफरेंट रिवायात बताई गई और बताया गया कि कमजोर है। थर्ड भी पढ़ लेती हूँ। अव्वल तो रिवायत मुरसल है, फिर उसकी सनद में भी अबू बकर बिन अबी सबरा जैसे कज़ाब रावी है और वाक़ती और इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरो है जो मतरूक है। गर्ज जब इन वाकयात के लिए पेश की जाने वाली निस्बतन बेहतर रिवायात भी ज़ईफ है तो बाकी रिवायात का क्या हाल होगा। तो कह रहे हैं ये कम ज़ईफ रिवायात है, ठीक है। तो बता रहे हैं जब ये इनमें इतनी ज़ौफ पाया जाता है तो जो बाकी जो एक्चुअली डिक्लेयर हुई है ज़ईफ रिवायत तो उनका क्या हाल होगा ना। इसके बाद नसर बिन हक मज़ाहिब और राफजी की उन रिवायात की तो कोई हैसियत ही नहीं रह जाती जो वक़्त सफ़ीद में पेश की गई है, ठीक है ना। तो रिवायात के ज़ईफ का बताया गया। अब कुछ रिवायात कुछ उलमा के मुताबिक ज़ईफ होती है, कुछ के मुताबिक सही होती है। तो अब ये भी एक टेक्निकल डिस्कशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, मालूम हुआ कि अकाबिर उम्मत ने झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद की थी। नेज उनमें से किसी से भी कज़िया तहकीम की बाबत कोई ऐसी रिवायत मनकूल नहीं जो मज़कूरा किस्म की मशकूक रिवायात की तायीद करती हो। हकमैन और कुव्वत नाफिजा रखने वाली अदालत या मुक़्तदर हुकूमत में फ़र्क। याद रहे कि तनाज़ात दूर करने का अव्वलीन और मयारी तरीका मुतनाज़ अम्र को गैर जानिबदार और कुव्वत नाफिजा रखने वाली अदालत या बाइख्तियार मुक़्तदर हुकूमत के सामने पेश करना है। अल्लाह, ये बहुत मुश्किल जुमला है, किसी को समझ आए? ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसका पहला जुमला है, याद रहे कि तनाज़ात दूर करने का अव्वलीन और मयारी तरीका मुतनाज़े अम्र को गैर जानिबदार और कुव्वत नाफिजा रखने वाली अदालत या बाख्तियार मुक़्तदर हुकूमत के सामने पेश करना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद आलम इस्लाम में मुल्की और बैनुल अक़वामी आला तरीन अदालत फ़कत खलीफा की थी और कानूनी और सियासी लिहाज से उससे ऊंचा मर्तबा कोई और ना था। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद बता रहे हैं कि आलम इस्लाम में जो टॉप मोस्ट अदालत जिसे कहें ना, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहेंगे ना, तो वो खलीफा की ही होती थी कि खलीफा ने जो डिसीजन दे दिया फिर उससे ऊपर किसी का डिसीजन नहीं होता था, है ना। और कानूनी और सियासी लिहाज से इससे ऊंचा मर्तबा कोई नहीं होता था, यानी पॉलिटिकली भी टॉप मोस्ट डिसीजन और लीगली भी देखें तो वो बस खलीफा ने जो कह दिया फिर उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, अब चूंकि यहाँ खुद खलीफा राशिद को फरीक बना दिया गया था, ठीक है, और उससे बुलंद कोई बारगाह या कुव्वत नाफिजा थी ही नहीं जहां कजिया पेश किया जा सकता, लिहाजा ऐसे मेयारी तरीके से तसीफे का नहीं तस्फिये का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था जिससे मसला कतई तौर पर हल हो सकता। कि मतलब इससे पहले जो खिलाफत राशिदा सब थी तो उसमें इस तरह से नहीं हुआ था ना कि जो मुर्शिद है, जबकि हुआ तो था हजरत उस्मान का, वो देखा जाए तो उनमें भी तो यही, वो भी फरीक ही थे ना एक तरह से जिन पर डिसीजन लेना था। इसमें लिखा है कि इससे पहले तो कोई खलीफा राशिद ऐसे नहीं थे जो खुद फरीक बने हो ना, फिर उनके ऊपर कोई डिसीजन लेकर आए। तो यहाँ पे तो हजरत अली खुद फरीक थे ना, एक पार्टी थे ना कि जो मतलब अ, जिनके यानी हक में फैसला हो या जिनके खिलाफ फैसला हो, है ना। तो अब चले, कोई और कुछ फर्दर एक्सप्लेन करना चाहेगा इस बात को? चले आगे बढ़ते हैं तो शायद और क्लियर हो। ठीक है ना, तो अब कौन डिसीजन लेगा ना, अब हजरत अली तो खुद ही खलीफा है तो वो भी एक पार्टी की अब हैसियत से है तो 56। अक्लन
نقلاً اور عرفاً یہ ثابت ہے کہ ایسے ناگزیر حالات میں متحارب فریقین کی طرف سے مصالحتی نمائندے بھیجے جاتے ہیں جو مل کر فریقین کے لیے مسئلے کا قابل قبول حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا کام اپنا موقف سمجھانا، دوسرے کا موقف سمجھنا اور مسئلے کا کوئی مناسب حل نکالنا ہوتا ہے. یہاں بھی ایسی ہی صورتحال تھی. بس ناگزیر حالات میں حکمین کا طریقہ ہی اختیار کیا جا سکتا تھا اور ایسا ہی کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں کہہ رہے کہ کسی تیسرے کو سامنے لانا پڑتا ہے جو سمجھدار ہو، عقل والا ہو، علم والا ہو. تو یہی کیا گیا یہاں پر بھی. اس پارٹی کی طرف سے ایک حکم آیا، اس پارٹی کی طرف سے ایک حکم آیا، تو جو طریقہ بیسٹ تھا وہی اختیار کیا گیا. مگر ثالثوں یا حکمین کی اصل حیثیت اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ صلح کا طریقہ تجویز کرنے کا اختیار رکھنے والے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ صلح کیسے کی جائے اس کا طریقہ وہ بتا دیتے ہیں. اس کوشش میں یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی حل پر متفق نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کوشش ہوتی ہے اس میں یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کوئی ایسی بات پر متفق نہیں ہو سکے جس پہ مطلب دونوں پارٹی اتفاق کر رہی ہونا. تو کبھی کبھی ڈیڈ لاک کی سچویشن بھی آ جاتی ہے. اور تقدیر کی بات کہ یہاں ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. اس لیے کوئی شخص حکمین کو قوت نافذہ رکھنے والی عدالت پر قیاس کر کے یہ اعتراض نہ کرے کہ باوجود مسئلہ حل کیوں نہ ہوا. ٹھیک ہے نا. کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب ان کو حکم بنا ہی دیا گیا تھا پھر بھی وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکے. کیا وہ اہل نہیں تھے اس چیز کے؟ کیا ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو بالکل پراپر حکم بنایا گیا تھا، یہی رائٹ ڈیسیجن تھا. لیکن کبھی کبھی ڈیڈ لاک کی سچویشن آ جاتی ہے، اتنا زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا بیسٹ ٹرائی کیا، جو وہ سجیشن رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھا. لیکن پھر بھی کوئی ایسا پوائنٹ نکل ہی نہیں پایا کہ جس پر فیصلہ ہو سکتا تھا نا. کوئی ایک فائنل بات نہیں سامنے آئی. شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود مختار حکومت کا قیام. اچھا. تحکیم کے بے نتیجہ ہونے سے عراق اور شام کے ایک پرچم تلے آنے کے امکانات بظاہر ختم ہو گئے. لہٰذا 2 ماہ بعد ذی قعدہ سن 37 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک حکمران کے طور پر اہل شام سے بیعت لی اور اپنی باضابطہ حکومت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتا رہے کہ اب کوئی نتیجہ تحقیق کا نہیں نکل سکا. تو اب کیا ہوا کہ ایک پرچم تلے نہیں آ سکتے تھے عراق اور شام کے. شام تک کی ڈیڈ لائن نہیں تھی نا کہ رمضان تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، نہیں ہو سکا. تو اس کے 2 مہینے بعد زکات کے مہینے میں حضرت معاویہ نے یہ کیا کہ باقاعدہ طور پر ایک حکمران کے طور پر انہوں نے اہل شام سے بیعت لے لی. ٹھیک ہے. ورنہ یہی ہو رہی تھی نا بات کہ سب لوگ جا کے حضرت علی کی بیعت لیں گے، لیکن وہ قصاص عثمان کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. تو اب کیا ہوا، سب لوگوں نے حضرت معاویہ کی بیعت لے لی اور اپنی باضابطہ حکومت کا اعلان کر دیا. مطلب کہ شام کو باقی جو پورا مسلمان ایک خلیفہ کے اندر جو آتے ہیں نا سارے اسٹیٹس، ان سے الگ کر لیا نا پھر اس کا مطلب ہے. اور اب شام جو ہے ایک الگ حکومت، ایک الگ ریاست کے طور پر ان لوگوں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا. مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نا کہ جیسے کہ ہیڈنگ دی ہے شام میں حضرت معاویہ کی خود مختار حکومت کا قیام. تو شام ایک طرح سے الگ ایک سیپریٹ ریاست کے طور پر آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو اب مطلب ان کے اوپر لازم نہیں ہوا کہ وہ پھر خلیفہ کی بیعت کرے. کچھ اس طرح کی بات وہی جو نہیں ہو رہا جو خلافت سے ملوکیت کی طرف کا جو سفر ہوتا ہے، یہ کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہوئی لگ رہی ہے کہ اب جو ہے ایک الگ ملک بنایا جائے اور پھر اس میں اس کا الگ حکمران ہو، باقی ممالک اپنے اپنے حکمران ان کے اپنے اپنے الگ ہو. جیسے کہ ابھی سیٹ اپ ہے تو ایک خلیفہ کے انڈر نہیں آ رہا نا سارا. تو میرے خیال سے اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی ہوگی کہ اس کے بعد سے پھر سارے ملک اپنے اپنے جتنے بھی اسلامک کنٹریز بھی تھے تو وہ بھی ایک الگ الگ سب کی حکومتیں ہو گئی نا. ایک خلیفہ کے انڈر نہیں رہے نا پھر. تو کچھ اس طرح کی بات لگ رہی ہے مجھے، تھوڑا سا جو سمجھ آ رہا ہے باقی تصدیق پہ نہیں آ رہا سمجھ. چلے آگے بڑھتے ہیں. سرحدی جھڑپیں. جنگ صفین کے بعد بھی عالم اسلام کا اکثر علاقہ جو حجاز، یمن، عراق، فارس اور خراسان سے بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں بتا رہے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد جو عالم اسلام تھا نا اس کا دیکھیں اکثر علاقہ پورا یہ دیکھیں حجاز، یمن، عراق، فارس اور خراسان سے بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا. خلافت راشدہ کے پرچم تھلے تھا. ٹھیک ہے نا یہ سارا علاقہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملداری صرف ایک صوبے یعنی شام تک محدود تھی. شام کے مغرب میں بھی مصر اور اس کے ماتحت سارا افریقہ خلافت راشدہ کے تحت تھا.
ٹھیک ہے، شام کے ویسٹ میں جو کہ یہ پورا تھا مصر، اب یہ میپ نہیں ابھی ہمارے سامنے، تو وہ والا علاقہ بھی جو ہے میرے خیال سے وہ کنیکٹڈ نہیں تھا باقی تمام ممالک سے، لیکن وہ بھی جو ہے نا سارا کا سارا جو افریقہ کا جو ایریا تھا اور مصر وغیرہ کا سب جو بتا رہے ہیں، یہ سب جو ہے حضرت علی کے انڈر ہی آتا تھا، خلافت راشدہ کے ہی تحت تھا، بس ایک شام کا ملک تھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے جو کہ حضرت معاویہ کے انڈر تھا، تو وہ پھر حضرت علی کو اپنا خلیفہ نہیں ماننا تھا نا۔ سفر سن 37 ہجری میں مارکہ صفین کے بعد ہونے والی جنگ بندی رمضان سن 37 ہجری میں تحکیم کی مجلس تک برقرار رہی۔ اس مجلس میں فریقین کا کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوا، بس گفتگو سے ایک دوسرے کے رجحانات اور صلح کے امکانات کا اندازہ لگایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ نے ظاہر کر دیا کہ وہ اہل شام سے باوقار مصالحانہ تعلقات کا راستہ کھلا رکھیں گے، ٹھیک ہے، جو آخری الفاظ ہم نے پڑھے تھے نا کہ انہوں نے مطلب کہ وہ ڈینائی بھی نہیں کیا تھا کہ شام کی الگ ریاست کے بارے میں، اور وہ جو ہم نے پورا پڑھا تھا نا، صحیح ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو آخری الفاظ تھے ابو موسیٰ اشعری کے، تو اس نے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ وہ اہل شام سے باوقار وہ صالحانہ تعلقات کا راستہ کھلا رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ذی سن 37 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 9 ماہ تک 9 months تک سیاسی منظرنامے پر سکوت طاری رہا۔ اچھا جی، ذی میں یہ سن 37 ہجری میں قائم ہو گئی نا حضرت معاویہ کی حکومت شام پر، تو اس کے بعد بتا رہے 9 months تک سیاسی منظرنامے پہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی نا، ٹھیک ہے، سکوت طاری رہا نا، ٹھہرا رہا سب۔ فریقین میں کوئی جھڑپ ہوئی نہ صلح کی کوئی گفتگو شنی، ٹھیک ہے، آپس میں نہ ان میں کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی صلح کی بات چیت ہوئی، سب اپنا سیپریٹ سیپریٹ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تاریخ سے واقف میں نے کوئی حاشیہ تو نہیں مس کیا ابھی تک نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تاریخ سے واقف حضرات سے مخفی نہیں کہ جب بھی کوئی جنگ ختم ہوتی ہے تو امن کا زمانہ یکدم نہیں آ جاتا، اور فریقین کے درمیان باہمی معاملات فوراً کسی پختہ مثبت سطح پر قائم نہیں ہو جاتے، پختہ مثبت سطح پر قائم نہیں ہو جاتے، بلکہ کچھ زمانہ ایسا گزرتا ہے جس میں جھڑپیں جاری رہتی ہیں، ہر ایک دوسرے کی طاقت اور اثر و رسوخ کا اندازہ لگاتا ہے، دو طرفہ تعلقات کی نئی نوعیت کو سمجھتا اور پھر اپنی حکمت عملی طے کرتا ہے۔ چونکہ اسلامی تاریخ میں ایسے حالات پہلی بار پیدا ہوئے تھے، اس لیے فریقین کو صلح کے کسی معاہدے تک آتے آتے خاصا وقت لگا۔ ویسے بھی جنگ صفین میں عراقیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے شامی سپاہیوں کے قبائل کا غصہ یقیناً اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شام میں رائے عامہ کا عراقی حکومت کے خلاف رہنا فطری بات تھی۔ اہل شام اہل عراق کے مقابلے میں خود کو مظلوم تصور کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب وہ جو لوگ بھی جنگ صفین میں جو قتل ہوئے تھے عراقی لشکر کے ہاتھوں، تو ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا، تو یہ بھی ون آف دا ریزنس تھا کہ جو اہل شام تھے وہ عراقی حکومت کے خلاف تھے، صحیح ہے نا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ایسے نہیں ہو جاتا کہ ایک دم سے امن و امان ہو جائے، جیسے ابھی ہو گیا نا، ختم ہو گیا سب کچھ، آپس میں نہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی نہیں ہو رہی نا، تو یہ بتا رہے پہلی دفعہ یہ اسلام مطلب عالم اسلام میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان دی اینڈ یہی والی بات ہوئی کہ جو اہل شام ہے وہ اہل عراق والوں کو مطلب عراقی حکومت کو، عراقی خلافت جو تھی اس کو نہیں ایکسپٹ کر پا رہے تھے نا، صحیح ہے۔ اچھا اب یہ پہلا حاشیہ پڑھتی ہوں، ہاں یہ ہے اس کش ایک سیکنڈ، اچھا، اس کشت و خون کے اثرات عوام ہی نہیں خواص میں بھی اگلی نسلوں تک باقی رہے۔ یہ خواص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم تو نہیں کرتے تھے، مگر ان سے محبت بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا کہ شام والے جو پسند نہیں کر رہے تھے عراقی حکومت کو، عراقی لوگوں کو، عراقی لشکر کو، تو یہ اثرات آگے بھی رہتے ہیں نا، ایک دم سے سب کچھ سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہو جاتا نا کہ سب آپس میں محبت ہو گئی اور اس طرح کے تو نہیں ہوتا نا، دل میں ایک بات رہ جاتی ہے نا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشت و خون کے اثرات تھے، یہ جو ہے عوام ہی میں نہیں بلکہ خواص میں بھی جو ہے اگلی نسلوں تک باقی رہے نا۔ یہ خواص حضرت علی پر سب و شتم تو نہیں کرتے تھے مگر ان سے محبت بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، حریز بن عثمان حمص کے سب سے بڑے محدث تھے، جن پر
ناسبیت کا الزام بھی ہے. ٹھیک ہے، ناسبی وہ ہوتے ہیں نا جو حضرت علی کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان پر ناسبیت کا الزام بھی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے انہیں کبھی برا بھلا نہیں کہا، مگر وہ صاف کہتے تھے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے صفین میں ہماری قوم کے ایک گروہ کو قتل کیا. اب حوالے آ رہے ہیں آگے. پھر بتا رہے کہ ثور بن یزید شامی محدثین میں سے تھے. وہ حضرت، اچھا اب ان کا آ رہا ہے ثور بن یزید، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکتہ چینی سے بچتے تھے. ٹھیک ہے، شامی محدثین میں سے تھے وہ، اور وہ حضرت علی پر نکتہ چینی کرنے سے بچتے تھے. جس مجلس میں ایسی باتیں ہوتی وہ کوفے میں نہیں، سوری، وہ کونے میں بیٹھ جاتے. اچھا، پھر ان کے معاصر اس بات پر انہیں بہت تنگ کرتے تھے، مگر ثور کے دادا صفین میں قتل ہوئے تھے، اس لیے وہ اس صدمے کی وجہ سے اتنا ضرور کہتے تھے میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جس نے میرے دادا کو قتل کیا. صحیح ہے نا؟ تو عوام بھی اور خواص بھی جو ہے مطلب نہ حضرت علی کو کوئی برا بھلا کہتے تھے، نہ ان سے محبت رکھ پاتے تھے. اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل اور اشرف ماننے کے باوجود بھی سابقہ موقف پر قائم تھے. اچھا، سابقہ اپنے پرانے والے پوائنٹ پر ہی وہ قائم تھے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ حضرت علی کو افضل اور اشرف مانتے تھے حضرت معاویہ. ٹھیک ہے نا؟ فریقین میں کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا اور ہر ایک بدستور دوسرے کو باغی تصور کرتا تھا. اس لیے حضرت معاویہ ضروری سمجھتے تھے کہ حضرت علی کے ماتحت علاقوں کو زیر نگی کرنے کی کوشش کریں. زیر نگی کیا ہوگا؟ زیر نگی یعنی اپنے انڈر لانے کی نا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے اسی اپنے لیے اندر حضرت اپنے اندر میں رکھنے کو کہتے ہیں زیریں کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب کہہ رہے اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری سمجھتے تھے کہ حضرت علی کے ماتحت علاقوں کو زیر نگی کرنے کی کوشش کریں. یعنی حضرت معاویہ چاہتے تھے کہ اپنے انڈر کیا مطلب ہو رہا ہے. اسی لیے حضرت معاویہ ضروری سمجھتے تھے کہ چیک کر لو کچھ ہے ایسا، چیک کر لو اس ورڈ کو، اس سے آگے کا سمجھ آئے گا. آن لائن دیکھ لو. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انڈر میں آنا ہی ہوگا نا. اچھا جی، زیر اچھا، نگی کا مطلب محکوم مطلب کرنا. ہاں میرے اچھا ذہن اچھا، میں یہی تھا. اپنی حکومت میں لے کر آنا. صحیح ہے نا؟ اوکے اوکے، رائٹ. جی اوکے، تو اب دیکھیں ایک منٹ میں دوبارہ پڑھتی ہوں. دیکھیں حضرت معاویہ جو تھے نا حضرت علی کو افضل اور اشرف مانتے تھے، اس کے باوجود اپنے سابقہ موقف پر قائم تھے. ٹھیک ہے نا؟ جو کہ ساس عثمان اور ساری بات نا کہ ان باغیوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ساری چیزیں، یا ان کو خود حضرت علی سزا دے، تو وہ اس بات پر قائم تھے. تب تک جو ہے حضرت علی کی بیعت نہیں کی جائے گی. فریقین میں کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا اور ہر ایک بدستور دوسرے کو باغی تصور کر رہا تھا. ٹھیک ہے، عراقی لشکر شامی لشکر کو باغی سمجھ رہے تھے اور شامی لشکر عراقی لشکر کو باغی سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے حضرت معاویہ ضروری سمجھتے تھے کہ حضرت علی کے ماتحت علاقوں کو زیر نگی کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا انہوں نے حضرت علی کے ماتحت علاقوں پر حملوں اور سرحدی خلاف ورزیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اچھا، حضرت معاویہ نے کیا کیا کہ حضرت علی کے ماتحت جو علاقے تھے نا، جو کہ بہت سارے تھے، ابھی ہم نے پڑھا اتنا بڑا علاقہ تھا حضرت علی کے ماتحت، تو وہاں پر نا کیا کیا، حملے شروع کر دیے اور سرحدی خلاف ورزیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. مطلب بارڈر پر جو وہ ہوتا ہے نا، مطلب سرحدی خلاف ورزیوں کو کیسے بولے گے آسان لفظوں میں، بارڈر کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو توڑنا شروع کیا میرے خیال سے، ہے نا؟ ہاں، خلاف جو ورزی. رولز تھے ان کو توڑنا، اس کی ٹھیک خلاف ہے، ورزی، اپوزٹ کام توڑنا. ٹھیک ہے، صحیح صحیح. ہے نا؟ تو سرحدی خلاف حملے ایک تو شروع کیا حضرت معاویہ نے، اور دوسرا سرحدی خلاف ورزیاں شروع کی، ایک سلسلہ شروع ہوا جو لگ بھگ 2 سال تک جاری. گاڈ، 2 سال تک یہ سلسلہ حملوں کا اور سرحدی خلاف ورزیوں کا جاری رہا، جس کا ریزن اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اپنے زیر نگی لانا چاہ رہے تھے نا حضرت معاویہ ان علاقوں کو. اسی دوران ان کی افواج نے مصر پر قبضہ بھی کیا. اچھا، مصر پر جو ابھی تک حضرت علی کی خلافت کے انڈر تھا نا یہ والا علاقہ، تو اب جو ہے ان کی جو فوج تھی شامی لشکر، اس نے مصر پر قبضہ بھی کر لیا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس کشمکش کے اہم واقعات کا خلاصہ یہ ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟
چلے اب یہ بتا رہے اس کشمکش کے اہم مطلب انہیں واقعات. کامیابی ہو گئی، اپنا پہلے خلاف ورزی کی اور اٹیک بھی کیا، تو اس میں کامیابی مصر کے اندر انہیں کامیابی ہو گئی ہاں کہ انہوں نے اپنے انڈر میں کر لیا مصر. ہاں مصر پر کامیاب ہو گئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کشمکش کے بتا رہے اہم واقعات جو کچھ بھی یہ ہوا ہے 2 سالوں میں، اس کا میرے خیال سے خلاصہ آ رہا ہے کہ نمبر 1، شعبان سن 38 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بصرہ کی افواج کو ملا کر خوارج سے لڑائی کے لیے نکلے. اچھا کب؟ اگلے ہی سال، یعنی کہ سن 38 ہجری میں حضرت علی جو ہے کوفہ اور بصرہ، انہوں نے 2 فوجیں، ایک کوفہ سے اور ایک بصرہ سے، ٹھیک ہے، اس کی فوجیں ملائی اور وہ خوارج سے لڑائی کے لیے نکلے. حضرت علی را حاشیہ، خوارج کے خلاف مہم کشی کی تفصیل آگے مستقبل باب میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت علی نکلے کوفہ اور بصرہ کی فوج لے کر خوارج سے لڑنے سن 38 ہجری میں. بصرہ کی، یہ فرین آگے ہم جو پڑھیں گے، یہ جنگ نہروان جو ہوئی تھی نا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلے، بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عباس. اچھا بصرہ کے گورنر تھے عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے. بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے اور شہر فوج سے خالی ہو گیا. یعنی بصرہ کا شہر فوج سے خالی ہو گیا کیونکہ خوارج سے لڑنے کے لیے وہ لوگ نکلے. ایسے میں بصرہ میں موجود عثمانی تحریک کے کارکنوں نے موقع غنیمت سمجھا. عثمانی تحریک وہی نا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف جنہوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی. نہیں، وہ نہیں، سوری، وہ جو قصاص مطلب لینا چاہتے تھے. عثمانی تحریک کس کو بولیں گے؟ میرا خیال ہے جو حضرت عثمان کے ساتھ کے لوگ تھے، مطلب جو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت جو قصاص لینا چاہ رہے تھے. ہاں 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 ہاں، ایسے ہی لگ رہا ہے نا. عثمانی تحریک تو وہی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بصرہ شہر فوج سے خالی ہو گیا. دوسرا بتا رہے کہ ایسے میں بصرہ میں موجود عثمانی تحریک کے کارکنوں نے موقع غنیمت سمجھا اور حضرت معاویہ کو بصرہ پر قبضے کی دعوت دی ڈالی. اوکے اوکے، حضرت معاویہ نے ابھی تک مصر پہ قبضہ کیا تھا نا، اب ان کو بصرہ بلا لیا کہ بصرہ میں فوج تو ہے نہیں، تو اب ہم ان پہ اٹیک کریں گے تو ہم ان پہ بھی قابض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو عثمانی تحریک کے جو کارکن تھے، یعنی وہی والی بات جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ اب فوج تو ہے نہیں، حضرت معاویہ کو ادھر بلا لو بصرہ پہ اور پھر یہاں پہ قبضہ کر لیں گے ہم، بصرہ بھی ہمارے انڈر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمرو والحدرمی کی قیادت میں ایک دستہ وہاں بھیج دیا، بصرہ بھیج دیا حضرت معاویہ نے نا ایک دستہ. اچھا، بصرہ کی نائب گورنر زیاض نے شہر سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی. اچھا، بصرہ کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عباس، وہ تو جا چکے تھے فوج کے ساتھ. تو اب جو نائب گورنر تھے نا زیاد، تو انہوں نے کیا کیا، شہر سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی انہوں نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوارج کے خلاف مصروف جہاد تھے اس مصیبت کی اطلاع دی. ٹھیک ہے. تو جو زیاد تھے انہوں نے حضرت علی کو، یہ جو ہے جو کہ ادھر بزی تھے نا خوارج سے جنگ لڑنے میں، تو ان کو اس مصیبت کی اطلاع دی کہ یہ جو حضرت معاویہ نے ایک لشکر بھیج دیا ہے یہاں پہ نا بصرہ پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو حضرت علی کے نالج میں بات آ گئی. حضرت علی نے خبر ملتے ہی اپنے مشہور جرنیل جاریہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ بھیج دیا. شامی حملہ آور بصرہ کی ایک عمارت دار دار سمبیل میں ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا کیا، حضرت علی نے اپنے مشہور جرنیل جاریہ بن قدامہ کو بصرہ بھیجا اور پھر بتا رہے شامی حملہ آور جو تھے وہ بصرہ کی ایک عمارت دار السمبیل میں ٹھہرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بصرہ کی ایک بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ لوگ جو شامی حملہ آور تھے. تو اتنے میں کیا ہوا کہ جاریہ بن قدامہ نے انہیں وہی گھیر لیا، یعنی اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے نا. تو یہ جو مشہور جنرل جن کو بھیجا تھا حضرت علی نے، تو انہوں نے ان کو گھیر لیا شامی حملہ آوروں کو اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے. جب وہ نہ مانے تو عمارت پر آتش باربی کی گئی. آتش باربی کیا ہوگا؟ آگ آگ سے تیروں میں آگ لگا کے اس سے پھینکنا. اچھا اچھا اچھا، آتش باربی کی گئی. اوکے ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اندر دار سبیل میں جو بیٹھے ہوئے تھے شامی لشکر، شامی حملہ آور، ان کو جو ہے سب سے پہلے تو جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ اپنے ہتھیار ڈال کے مطلب وہ کیا بولتے ہیں نا، سرنڈر کر دینا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ نہیں مانے، تو انہوں نے کیا کیا کہ عمارت پر نا آتش باربی شروع کی جس سے تمام حملہ آور جاں بحق ہو گئے.
اچھا جتنے بھی شامی حملہ آور آئے تھے نا یہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے، جو بصرہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے نا وہ سب کے سب جاں بحق ہو گئے، ٹھیک ہے، ختم ہو گئے۔ نمبر 2 حاشیہ ہے، اچھا یہ حوالے دیے ہوئے ہیں، بس حوالے ہی ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس طرح سے پھر بصرہ پر قبضہ نہیں ہو سکا نا شامی لشکر کا، جنہوں نے موقع کو قریبت جانا تھا کہ یہ بصرہ کی فوج تو گئی بھی ہے، قبضہ کر لے تو نہیں کر سکے نا۔ اچھا نمبر 2 اب کیا ہوا یعنی فرحین، کہ یہ، ہاں ایک جی، چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بصرہ بھی یعنی کہ عراق میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ حضرت معاویہ کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، بیکاز پہلے تو یہ میرا کانسیپٹ بنا تھا نا کہ عراق میں حضرت علی کا لشکر تھا اور ہاں وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، اور شام میں وہ لوگ تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ قصاص عثمان لیا جائے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ عراق میں بھی بیٹھے ہوئے تھے ہاں جنہوں نے ہاں پھر ہاں حضرت معاویہ کو دعوت دی۔ ہاں ابھی تک ہم نے ایسا کچھ واقعی میں نہیں پڑھا، لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی نا کہ ہم میرے بھی ذہن میں یہی تھا کہ صرف شام میں ہی تھے وہ لوگ جو قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے بصرہ میں بھی تھے، یا ہو سکتا ہے جنگ صفین کے بعد بصرہ میں آ چکے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں کیا ہوا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اصل میں ہر جگہ ہوتے ہیں جو لوگ پاور جس کی ہوتی ہے اس کے آگے دب کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں تو ادھر بھی تھے، ہاں ان کو موقع ملا تو انہوں نے ٹھیک ہے نا، تو وہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے ہوں گے، مے بی شام کے ہی کچھ لوگ ہوں گے بصرہ میں چلے گئے ہوں گے کہ بھائی تاکہ ہر جگہ کی خبر ملتی رہے، کیونکہ ان کو قبضہ تو کرنا تھا نا، بات یہ ہو رہی ہے نا حضرت معاویہ حکومت چاہتے تھے نا کہ ان تمام ایریاز میں ان کی حکومت ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے پھر ان ایریاز میں ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی تو ہونے ہی چاہیے نا، تاکہ وہاں کی خبر گیری مطلب وہاں کی نیوز پہنچاتے رہے حضرت معاویہ تک، تو مے بی جنگ صفین کے بالکل۔ بعد یہ والی سچویشن ہوئی ہو۔ اور میں یہ maybe۔ سوچ رہی ہوں فرحین کہ حضرت علی کیسی سچویشن میں تھے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو قصاص عثمان مانگ رہے تھے اور دوسری طرف حضرت علی کے اپنے لشکر میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سبائی فتنے والے تھے، تو دونوں طرف سے وہ کس قدر مشکل حالات کا شکار تھے۔ بہت زیادہ سچ میں نا، واقعی میں یعنی اپنے ملکوں میں بھی وہ اس طرح کے لوگ ہیں، کتنا واقعی مشکل، صحیح بات ہے۔ چلے ٹھیک ہے، تو ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ حضرت معاویہ کا پہلے تو مصر پر قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہ بصرہ پہ قبضہ نہیں ہو سکا، صحیح ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ سن 39 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 آدمی عراق کے سرحدی شہر عین التمر، اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، دیکھیں عراق جو ہے ملک تھا تو اس کا پھر بصرہ ایک شہر تھا، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے؟ جی، بصرہ بھی ہاں شہر تھا، ہاں کوفہ بھی شہر تھا، یہ دونوں کوفہ بھی شہر تھا؟ تھے۔ ہاں جی، اوکے 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 ٹھیک کوفہ ہے ٹھیک ہے، دارالحکومت تھا اور بصرہ بھی ایک امپورٹنٹ بڑا شہر تھا۔ اوکے 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 ٹھیک ہے، اور یہ آ رہا ہے صحیح۔ ایک اور شہر کا نام عین التمر، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے کہ سن 39 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 آدمی عراق کے سرحدی شہر بارڈر پہ جو شہر ہوتا ہے عین التمر پر قبضے کے لیے روانہ کیے، مگر مقامی لوگوں نے قلت کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شامی فوج ناکام واپس ہو گئی۔ تو اب بتا رہے کہ جو مقامی لوگ تھے، سوچنے کی بات ہے، کوئی فوجی لشکر کی بات نہیں ہو رہی، مقامی لوگ، وہ ایک تو مقامی لوگ تھے، دوسرا قلت میں بھی تھے، یعنی اتنے کم بھی تھے، اور دو بھی شام کا لشکر، کیا لشکر ہوگا وہ، ان کا مقابلہ کیا ان لوگوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کیا ہوا؟ یعنی 2000 دو ہاں ہزار لوگوں کو بھیجا تھا لڑنے کو، لیکن وہاں ہاں کے لوکل پیپل نے ان کو ہرا دیا۔ ہاں وہاں کے لوکل جو لوگ تھے قلت میں ہونے کے باوجود اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ شامی فوج ناکام واپس ہو گئی۔ اف اللہ، امیجن بھی نہیں کی جاتی یہ سب باتیں، اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کیا ہوا، جو عین التمر جو شہر تھا عراق کا، اس پہ بھی قبضہ نہیں ہو سکا حضرت معاویہ کے لشکر کا۔ اچھا اب آگے آتے ہیں، اسی سال حضرت معاویہ نے 6000 افراد کو انبار اور مدائن پر حملے کے لیے بھیجا۔ اب یہ بھی کوئی شہر ہوں گے کہاں کے پتہ نہیں، انبار اور مدائن، ٹھیک ہے، ان پر حملے کے لیے 6000 لوگوں کو بھیجا حضرت معاویہ نے۔ یہ فوج تاخت و تاراج کے بعد واپس ہو گئی۔ یہ کیا ہے تاخت و تاراج؟ یہ دیکھیں نمبر 3 پوائنٹ کے لاسٹ 2 ورڈز ہیں۔ تخت و تاراج تو کہتے ہیں تخت پہ قبضہ کرنے کے بعد، تخت و تاراج اس کے اوپر، اچھا 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 اچھا، یعنی ہاں، ون کر گیا، یعنی جیت گئی اس کا مطلب۔ اچھا 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 اچھا۔ اب یہ جو 6000 کی فوج تھی حضرت معاویہ کی، انبار اور مدائن پر حملے کے لیے گئی، ٹھیک ہے،
اور یہ فوج طاقت و تاراج کے بعد واپس ہو گئی. حضرت علی کے حکم سے سعید بن قیس تعاقب میں گئے مگر حملہ آور بہت دور ہو جا چکے تھے. اس کو ذرا سا چیک کر لیں اگر ہم لوگ طاقت و تاراج کو ایک دفعہ، کیونکہ کلیئرلی لکھا ہوا بھی نہیں آ رہا نا کہ مطلب وہ قبضہ انہوں نے کر لیا کہ نہیں کیا. ایک منٹ رک جائے، میں بھی سرچ کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کریں. طاقت و تاراج، برباد کرنا، تباہ کرنا، لوٹ لینا، اور کیا ہے، ستیہ ناش کرنا، تہس نہس کرنا، برباد، اور اس کے اس میں آ رہا ہے. اچھا یہ فوج بتا رہے ہیں جو 6000 کی تھی طاقت و تاراج کے بعد واپس ہو گئی. مطلب مطلب ان کو ہرا کے آئی یعنی کہ نا، ہے نا، یہی لگ رہا ہے، ہاں ہرا کر ہی آئی. صحیح کہہ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ ہرا عنہ کے کی تو یعنی یہ ہے قبضہ. کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیک اوور نہیں کیا، بس بربادی کر کے اور سب ہوتا ہے نا نقصان اتنا بے بہا کر کے اور بس واپس لوٹ گئے. مجھے یہ ہاں لگ رہا مطلب قبضہ نہیں کر سکے، ہے نا، نقصان کیا، ہے یا لوٹ مار نہیں، مچایا. یا نہیں انہوں نے بس شاید ہاں اس طرح اور ہاں بے ورنہ کلیئرلی لکھا بہت آتا بہت کہ کر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے، ہاں صحیح صحیح صحیح. ہاں یہی لگ رہا ہے کہ ہاں بربادی تباہی کر، بربادی بہت لیکن مچائی. برباد کر دیا تو ہاں برباد کر دیا پھر بھی یعنی کہ لوگوں نے یا تو ان کو نہیں، ان کے پاور میں آنے سے انکار کیا ہوگا یا کوئی ہاں وجہ. کیونکہ لکھا ہوا ہے نا کہ بعد واپس ہو گئی، تو واپس تو نہیں ہوتا نا، جو ون کرتا ہے وہ تو وہاں ہاں سے کرتا ہے نا. تو ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں یہ جو 6000 کی فوج تھی یہ طاقت و تاراج کے بعد واپس ہو گئی. حضرت علی کے حکم سے سعید بن قیس تعاقب میں گئے، یعنی ان کو فالو کرتے. وہاں تو جو ون کرتا ہے اس کے تعاقب میں تھوڑی کوئی جاتا ہے نا. تعاقب میں گئے ہاں مگر حملہ آور بہت دور جا چکے تھے. صحیح ہے. اچھا اس کا حاشیے میں ہاں صرف وہ لکھا ہے، ریفرنس لکھا ہے. اٹیک کیا، بربادی کی اور بھاگ گئے. ہاں ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ پڑھ دیتی ہوں. اسی سال حضرت معاویہ نے عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو 1700 سپاہی دے کر جزیرت العرب بھیجا تاکہ وہ پہلے تیمہ اور پھر مکہ و مدینہ کے لوگوں کو مدین بنائے. ہاں اچھا، اب یہ مکہ مدینہ کی بات آگئی نا، ڈسکشن کرنا پڑ جائے گا ذرا. تو اور ٹائم تو اینڈ ہو گیا، تو کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، چلے اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.